इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं बन रहा, इससे नौकरियां मिलेंगी, इससे फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं, $1.5 अरब के फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं, तो इससे बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी और इससे सारी इकॉनमी, क्योंकि ये जब पूरा शहर बनेगा तो इससे 30-40 इंडस्ट्रीज चलेंगी, रोज़गार मिलेगा, वेल्थ क्रिएशन होगी। तो मैं सारे अपनी कौम से बताना चाहता हूँ कि हमें जिस तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें ज़रूरत है और शहरों की, नए शहरों की, और वो नए शहरों की इसलिए ज़रूरत है कि प्रेशर उतरे। जो बड़े बड़े हमारे कराची है शहर, लाहौर है, कराची के लिए भी हम कोशिश कर रहे थे कि एक बंडल आइलैंड, उसके ऊपर एक पूरा नया शहर बन जाए। बदकिस्मती से वो सिंध गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई रुकावटें डाल दी हैं, उससे भी कराची के ऊपर प्रेशर उतरना था। अगर इसी तरह शहर फैलते गए, ना हम पोल्यूशन का कंट्रोल कर सकते हैं, ना वेस्ट डिस्पोजल कर सकते हैं, ना लोगों को सहूलतें दे सकते हैं, ना उनको जितना जितना शहर फैलता जाएगा, ना उनको गैस, बिजली, जो इम्यूनिटीज़ हैं, साफ़ पानी, ये सारी चीज़ें जो कराची में अब मसले आ रहे हैं, ये सारे शहरों में आने शुरू हो जाएंगे। तो आखिर में मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर हमारा मीडिया भी, पहले आपको हम सारों को डिटेल्स देंगे, इसकी पूरी एक इसके ऊपर बड़ी तफसील प्लानिंग हुई है, तो मीडिया के सामने हम रखेंगे ताकि आवाम को पता चले कि ये कितना बड़ा पाकिस्तान की तारीख में बड़ी देर के बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर अकजोक जंगल में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माहौलियात के मसाइल को हल करना अव्वलीन तरजीह है हमारी हुकूमत की। हम नया शहर बनाने जा रहे हैं। नए शहर बनाने से के मौके पर लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर फिजा भारत मुखालिफ नारों से गूंजती रही। मुजाहरे में बरतानवी, कश्मीरी और सिख कम्यूनिटी बड़ी तादाद में शरीक हुई। इस मौके पर शुरका ने आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर और भारतीय पंजाब में जारी मुजालिम के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। भारत के यौम जमहूरिया को दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों ने यौम सयाह के तौर पर मनाया। भारतीय हाई कमीशन लंदन के बाहर भी इस हवाले से मुजाहरा किया गया, जिसमें बरतानिया में मुकीम कश्मीरी और सिख कम्यूनिटी ने भरपूर शिरकत की। मुजाहरीन के फलक शगाफ नारों से फजा गूंजती रही। मुजाहरीन वज़ीर-ए-आज़म मोदी की ज़ालिमाना, मुतसेबाना और अक़लियत मुखालिफाना पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। मुजाहरीन से खिताब करते हुए कश्मीरी रहनुमा राजा सिकंदर ने कहा कि कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ सल्ब करके भारत को यौम जमहूरिया मनाने का कोई हक हासिल नहीं। आलमी बरादरी भारतीय मज़ालिम का जल्द अज जल्द नोटिस ले। राजा नज़ीर ने कहा कि भारत कश्मीरियों से किए गए वादे पूरे करे और उन्हें हक़ खुद इरादियत दे। आलमी बरादरी कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए भारत पर दबाव डाले। सिख रहनुमा और परमजीत सिंह, गासिब भारत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने का कोई हक नहीं। जिस तरह से अक़लियतों से भारत में मज़ालिम का सिलसिला जारी है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में रहने वाले सिख अब जाग चुके हैं और अपना हक लेकर रहेंगे। रंजीत सराई ने कहा कि भारतीय फौज इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम में मुलव्विस है। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों को भारतीय मकबूजा कश्मीर में जाली खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए ताकि मजलूम कश्मीरियों की दाद रसी हो सके। जामिया नूरुल कुरान एल्फर्ड के ज़ेर तमाम सालाना सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें उलमाए कराम ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो की ज़िंदगी के मुतालिक ख़िताब किया। नातख़्वाह हज़रात ने दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। लोगों की कसीर तादाद ने बाबरकत महफिल से अपने दिलों को मुनव्वर किया। तफ़सीलात देखिए सलीम साबरी की रिपोर्ट में। पहुंची साहिल ते सब दे सफीने गए, बख्तां वाले हज़ारां मदीने गए। मेरे बख्तां दी कश्ती बिना में खुदा, पार कर दे तू गमां दे मजदार चो। शहनशाह हबीबा मदीने दिया, खैर मंगना हमें तेरी सरकार जो।
الفریڈ کی جامعہ نورل قرآن میں ہونے والی سالانہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے خلیفہ اول جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے متعلق مفصل بیانات کیے۔ نعت خواں حضرات نے خوبصورت الفاظ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ پکڑ لو علماء کرام نے کہا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی تصدیق کی تو اس وقت آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ آپ کا عشق مصطفیٰ مثالی تھا۔ علماء کرام نے کہا کہ آج کی اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کی حیات مبارکہ سے آگاہی دلائی جائے اور خاص طور پر نوجوانوں کو خلفائے راشدین کی سیرت سے آگاہی دلائی جائے۔ اس کانفرنس میں حضرت مولانا حبیب الرحمان، حضرت مولانا نیاز احمد صدیقی، مفتی مولانا محمد قاسم ضیاء، قاری جمیل احمد قادری اور دیگر علماء کرام نے خطاب کیا۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے خادم دربار عالیہ گھمگھول شریف حضرت مولانا نیاز احمد صدیقی، خطیب جامع مسجد نور القرآن حضرت مولانا حبیب الرحمان، مفتی مولانا قاسم ضیاء، مولانا قاری جمیل احمد قادری کا کہنا تھا، ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ میں عشق مصطفیٰ دکھائی دیتا ہے۔ ہم اور ہماری آنے والی نسل اگر دلوں میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کر لیں تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب زندگی ہم پڑھیں تو اس کا ٹائٹل عشق رسول ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی، ہمارے بچے، آنے والی نسل اپنے دلوں کے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ دونوں چیزیں پیدا کریں، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، صحابہ کرام کے بارے میں بتایا جائے، اور خاص کر جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، مقام ہے اسلام میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو مقام دیا، جو اللہ کی طرف سے ان کو مقام ملا، تو ینگسٹرز کو خاص کر بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ینگسٹرز جو بحر عربی کا شکار ہو رہی ہے تو ان کو دین سے اویئرنیس دی جائے۔ تو الحمدللہ تعالیٰ ہر سال یہ منعقد ہوتی ہے، تو اس دفعہ ہمارے پاس جدید علماء کرام فرام ڈفرینٹ سٹیز سے یہاں آئے، ان کے خطابات ہوئے۔ جامعہ نور القرآن میں جو ہے وہ صدیق اکبر کانفرنس منعقد کی گئی ہے، اور یہاں سے بڑی دور سے علماء کرام آئے، انہوں نے ان کی حالات زندگی کے بارے میں بتایا، اور بڑا مدلل خطاب تھا جو علامہ ضیاء صاحب نے جو ہے وہ کیا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو ہے نا ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کانفرنس کے اندر جو پیغام لوگوں تک پہنچایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اوپر جو ایثار اور قربانی دی ہے اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اسی طرح کی قربانی ہمیں اسلام کے لیے دینی چاہیے، اور جو ان کی والہانہ محبت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اسی محبت کا ہمیں سبق اور درس حاصل کرنا چاہیے۔ جامعہ نور القرآن کے اندر الفرڈ میں بہت بہترین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یاد میں کانفرنس ہوئی۔ الحمدللہ لاٹ آف ینگسٹر پارٹیسپیٹ ان اٹ، بہت سے ینگسٹر آئے، انہوں نے بہت کچھ سیکھا آ کر، اور میری یہ ایڈوائز ہے کہ تمام مساجد کو اس طرح کی محافل کرنی چاہیے تاکہ ہماری عوام جو یو کے میں رہتی ہے وہ ان سے کچھ سبق سیکھیں اور ان کی سیرت کو اپنی پریکٹیکل لائف میں نافذ کریں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے حوالے سے یہ کانفرنس منعقد کی گئی تھی، بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، نعت خوانوں نے نعتیں پڑھی، بڑے اچھے بیان ہوئے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے سے کافی خطابات ہوئے جو کہ ان کی تعلیمات کے بارے میں، تو ان کی تعلیمات پر انشاءاللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی میں ان کو ڈالنا چاہیے۔ آج یہاں نور الاسلام میں صدیق اکبر کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں صدیق اکبر کی خصوصیات اور ان کے فضائل اور ان کی برکات کے بارے میں روشنی ڈالی گئی۔ جس طرح انبیاء کے سردار خاتم الانبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح صحابہ کے سردار جو ہے حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور ان کی صداقت اور سچائی ہمارے پہ یہاں ہے، اور ہم ہمارے بچوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے ہیروز ہمارے جو ہیں صحابہ کرام کی جو صحابہ حیات صحابہ ان کو ہم پڑھیں۔ علماء
علماء کرام کا کہنا تھا نئی نسل کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے ایسی محافل کا انعقاد ضروری ہے۔ سلیم صابری، 92 نیوز، الفرڈ، لندن۔ القبر وكنذاب الحشر وكنذاب اليوم الميزان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ پاکستان کے معروف کالمنسٹ، تجزیہ نگار، دانشور اور محقق پروفیسر توفیق بٹ آج کل برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے میئر راسڈیل کاؤنسلر عاصم رشید سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی، لائبریری کا دورہ کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے معروف کالمنسٹ، تجزیہ نگار، دانشور اور محقق پروفیسر توفیق بٹ کا دورہ برطانیہ۔ توفیق بٹ میئر راسڈیل عاصم رشید کے آفس گئے اور ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ خوشگوار ماحول میں ہونے والی اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں میئر راسڈیل عاصم رشید نے اپنے حالیہ دورہ پاکستان کی مصروفیات اور پروفیسر توفیق بٹ نے اپنے دورہ برطانیہ سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں مانچسٹر کی معروف شخصیت عادل چودھری بھی موجود تھے۔ میں توفیق بٹ صاحب کو ویلکم کروں گا اپنے راسڈیل آفس میں، جو ایک فیمس کالمسٹ بھی ہیں اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور سب سے بڑا تعلق ان کا میرے ساتھ ایک اولڈ راوین کی حیثیت سے ہے کہ جس طرح یہ بھی اولڈ راوین ہے اور میں بھی اولڈ راوین ہوں۔ ہماری بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے، اوورسیز کے مسائل کے حوالے سے، یہاں ہمارا جو رول ہے اس وقت پاکستانی ڈائسپورا کا، اس وقت گریٹر مانچسٹر اور نارتھ آف انگلینڈ میں۔ ابھی ریسنٹلی جو میں پاکستان کا دورہ کیا اور پی ایم سے اور سی ایم پنجاب سے اور اس کے علاوہ گورنر پنجاب سے میری ملاقات ہوئی اور ہائر اتھارٹیز سے ہوئی، کچھ معاملات میں نے ریز کیے اور میں نے توفیق بٹ صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ آپ ہماری آواز بنیں، آپ اپنے کالمز میں ان معاملات کو اجاگر کریں، ان مسائل کو اجاگر کریں۔ پاکستان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ایک پاکستانی جو ہیں وہ اس شہر میں اور بھی بے شمار ہمارے ملک ہیں جہاں پہ پاکستانی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں مختلف شعبوں میں۔ تو عاصم رشید صاحب کی اس حوالے سے انفرادیت کی مجھے بڑی قدر ہے کہ میں ابھی بہت دیر تک ان کے پاس بیٹھا ہوا۔ تو یہ پاکستان میں جو مسائل ہیں اور جو پاکستان کے معاملات ہیں، ان کے دل میں اس کا بہت درد ہے، اور بے شمار پاکستانیوں کی طرح یہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، اور جو ہمارے ترقی یافتہ ملک ہیں، معاشرے ہیں، مہذب ملک ہیں، مہذب معاشرے ہیں، پاکستان کا شمار بھی ان میں ہو۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے میئر راسڈیل جناب عاصم رشید صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، جو انہوں نے ہمیں دعوت دی۔ میرے ساتھ میرے بڑے بھائی توفیق بٹ صاحب پاکستان سے جو آئے ہوئے ہیں برطانیہ کے دورے پہ، وہ ان کو بھی دعوت دی اور ہم یہاں میئر آفس میں آئے اور ہمیں بہت عزت بخشی۔ بہت شکریہ ان کا۔ پروفیسر توفیق بٹ کو دورے کے دوران راسڈیل لائبریری کا دورہ بھی کرایا گیا۔ آخر میں پروفیسر توفیق بٹ نے میئر چیمبر میں رکھی گئی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ راجہ واجد، 92 نیوز، راسڈیل، گریٹر مانچسٹر۔ مانچسٹر کے دورے پر آئے معروف کالم نگار، محقق اور ماہر تعلیم پروفیسر توفیق بٹ کا کہنا تھا دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیز کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں۔ دور رہنے کے باوجود اوورسیز پاکستانی اپنے وطن سے جڑے رہتے ہیں۔ خوبصورت تقریبات سجانے پر اوورسیز پاکستانیوں کا شکر گزار ہوں۔ اوورسیز پاکستانیوں نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا، افسوس وہ تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی۔ نمائندہ 92 نیوز راجہ واجد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اور جتنے یہاں پہ پاکستانی بھائیوں سے اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، ان سے بھی مل کے ایک بات کا احساس ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ کوئی کتنا بھی اپنے ملک سے دور ہے، کہیں پہ بھی ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ پاکستان میں ہے۔ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے جو تبدیلی کو ووٹ دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے اور ان لوگوں کا ارادہ تھا اور ان لوگوں کی ایک امید تھی کہ دو پارٹیوں کے چنگل سے ہمارا ملک نکلے گا اور ایسے حالات پیدا ہوں گے پاکستان میں کہ یہ لوگ واپس اپنے ملک میں جا کے جو بھی اپنی صلاحیت ہے، محنت ہے، وہ اپنے ملک میں کریں گے اور اپنی صلاحیت
کا مظاہرہ اپنے ملک میں کریں گے جس کا فائدہ ملک میں ہوگا، چاہے وہ کاروباری لوگ تھے یا چاہے وہ مختلف شعبوں سے وابستہ لوگ تھے۔ تو اب 3 سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک ان کی امیدوں کے مطابق حالات پیدا ایسے نہیں ہوئے کہ یہ اپنی اس سوچ کو عملی جامہ پہنا سکتے یا کوئی عملی شکل اختیار کرتی ان کی یہ سوچ کہ یہ سب اپنا یہاں سے پاکستان جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں گے۔ تو اگلے 1.5 سال، حالانکہ ان لوگوں کی اوورسیز پاکستانیوں کی تبدیلی کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، ان لوگوں نے صرف محبت نہیں کی تبدیلی کے ایک سلوگن کے ساتھ یا ذاتی طور پہ عمران خان کے ساتھ، آج بھی ان لوگوں کے دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ آج بھی یہ لوگ اس کے باوجود کہ 3 سالوں میں کوئی خاص تبدیلی کسی شعبے میں نہیں ہوئی، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس امید میں مبتلا ہیں کہ اگلے 1.5 سال میں ضرور کوئی نہ کوئی عمران خان صاحب ایسی انقلابی تبدیلی لے کے آئیں گے کہ اگلا الیکشن بھی ان کا ہوگا، جو خان صاحب بھی بار بار کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اب ان لوگوں کی، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں، ان لوگوں کی امیدوں پہ اگلے 1.5 سال میں خان صاحب کتنا پورا اترتے ہیں۔ پچھلے 3 سالوں میں تو میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کی امیدوں پہ وہ پورا اتر سکیں۔ وائس چیئرمین اوورسیز پنجاب کمیشن مختوم سید طارق محمود الحسن کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا معاون خصوصی برائے اوورسیز مقرر کیے جانے پر اوورسیز کمیونٹی نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ مانچسٹر میں 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے وزیر اعظم عمران خان کے اس فیصلے کو بے حد سراہا ہے۔ مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم طارق محمود الحسن صاحب کو وزیر اعظم کا مشیر ہونے پر مبارکباد دیتے ہیں، اور عمران خان کا بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک ویری گڈ پرسن چنا ہے۔ ہم اپنے مخدوم طارق محمود الحسن صاحب کو پرائم منسٹر کا ایڈوائزر ہونے پہ بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی، ان کو اللہ پاک نے بہت عزت دی ہے، اللہ پاک ان کو اور بھی کامیابیاں دے، اور یہ ہمارے لیے بڑا ایک خوش آئند قدم ہے کہ ان کو اوورسیز کا ترجمان بنایا ہے پرائم منسٹر نے، اپنا پرائم منسٹر۔ میں مخدوم طارق صاحب کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی مقرر ہونے پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور عمران خان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک عام آدمی کو چنا ہے جو ہمارے اوورسیز کے حالات کو، سچویشن کو جانتے ہیں۔ عمران خان پرائم منسٹر نے جو اوورسیز کے اسپیشل ایڈوائزر محمود طارق حسن صاحب کو جو اپنا مشیر ایڈوائزر بنایا ہے، ہم سب سے پہلے پی ٹی نارتھ ویسٹ یو کے کی طرف سے میں مخدوم طارق شاہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو چوائس ہے، خان صاحب نے جو اوورسیز ایک آدمی کو جس کا آلریڈی اوورسیز کمیشن کے حوالے سے کافی تجربہ ہے اور جو اوورسیز کے مسائل کو بھی سمجھتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا مخدوم طارق حسن کو مشیر بنانے کا، ایڈوائزر بنانے کا اپنا، میں یہ سمجھتا ہوں بڑا آسن قدم ہے۔ ہم خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آئرلینڈ میں غیر قانونی تارکین وطن کے لیے متعارف کروائی جانے والی ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے خاصی کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ اس اسکیم سے EU ٹریٹی رائٹس پر رہ چکے افراد کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس پر تفصیلی اظہار خیال کیا ہے۔ ڈبلن میں موجود معروف قانوندان بیرسٹر فیصل صادق خان نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ جو ایمنسٹی ہے، یہ میرے حساب سے تو گریٹ گفٹ ہے۔ اتنا بڑا گفٹ کسی اور یورپین ملک نے سوائے جرمنی کے لوگوں کو نہیں دیا کہ وہ اس طرح سے ان کے ریکارڈ کلیئر کریں۔ اور جو آئرلینڈ میں سچویشن ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جہاں تک میری ڈپارٹمنٹ جسٹس کے لوگوں کے ساتھ بات ہوئی جو کیسز ہینڈل کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اپنے ڈیکس کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس جو بیک لاگ ہے اس کو جن لوگوں کے جو لوگ اپنا کیس بنا سکتے ہیں یا ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں کریکٹلی، ہم سب ان کو ان کے ویزے ربر اسٹامپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو اپنا ڈاکیومنٹس کلیئر کریں، اپنی ہسٹری ان کے پاس ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو اسپیشلی جن لوگوں کے پاس، جو لوگ پچھلے 4-5 سال سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس PPSN نمبرز ہیں، دے کین ٹریس دیئر ہسٹری فار ایٹ لیسٹ 4 years اور 5 years۔ جو لوگ ایون ایمنسٹی میں نہیں بھی آتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لوئرس کو بولیں کہ جی ہمارا کیس صحیح طریقے سے بیان کرو کلیئرلی،
اور میں کا کیس کہ جی کہ یہ ہماری سچویشن ہے اور اسٹیٹ جو ہے ویسے بھی لوگوں کو ریگولرائز کر رہی ہے تو ہمیں بھی اس بیسس پہ ریگولرائز کریں. فیصل لیکن بڑی سی دنیا جن کے شادیوں کے بعد کیسز خراب ہوئے یا ویسے یو ٹریٹی رائٹ کے وہ کیسز ہیں وہ فال نہیں کر رہے اس اسکیم کے اندر, تو ان کے لیے کیا آلٹرنیٹو سلوشن ہے؟ یہ جو ہے نا اس میں دو there are a couple of categories in this particular type of case جو EU treaty rights کے spouse کے cases ہیں. اس میں جن لوگوں کو انہوں نے جن لوگوں کی اپلیکیشن انہوں نے ریفیوز کر دی اور ان کے پاس ویزا رہا کچھ عرصے کے لیے, سو اگر ان کی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی and they've been illegal for more than 4 years, they don't need to worry about the character reference. That will not be damaged because state is, as far as my understanding is, state is going very easy on and making sure that they can clear people who have been working here, living here, been paying taxes. They want to clear them up. There's a second category which has an issue where people are under review or have temporary leave to remain. These kind of people cases, ان کو چاہیے کہ یہ ادھر اپنے سلوسر کو بولیں جی کہ they have a demand of decision کہ جی کہ ان کو فیصلہ کریں ان کے کیس کا اور ود ان دا نیکسٹ 2 months میں وہ فیصلہ کریں تاکہ یہ آمنسٹی کے لیے اپلائی کر سکیں. اگر وہ آمنسٹی میں نہیں ان کو پھر وہ آمنسٹی بھی ڈینائی کرے گی اگر ان کو وہ ڈیسیجن نہیں ملتا, اور اگر اس کے بعد ریفیوزل آتا ہے دین وہ تو ان کے لیے ڈبل وامی ہوگی, دو طرف کا لاس ہوگا. سو بیسٹ ہوگا جی کہ وہ اپنا کیس کلیئر کریں. اور جن لوگوں کے ریسنٹلی ریویوز میں انہوں نے ان کو کہا جی کہ وی ریجیکٹ یور اپلیکیشن, ان کو چاہیے کہ وہ آمنسٹی میں اپنی اپلیکیشن ڈالیں. دے شوڈ ٹرائی دا بیسٹ, میک دا کیس, ایکسپلین دا کیس اینڈ میک شیور کہ جی ان کے کیس پہ ڈیسیجن میڈ ہو. ایز لانگ ایز وہ اپنے کیس کا فورس کرتے ہیں کہ جی اس کا ڈیسیجن میک ہوتا ہے, دین اس کے بعد ان کے پاس اور آپشنز ہو جائیں گے, مے بی اپیل, ریویو اینڈ مے بی ایون سیکنڈ کنسیڈریشن آف دس پالیسی, جی کہ جو لوگ بورڈر لائن میں فال ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ویزا دیا جائے. وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق ملیشیا میں پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملیشیا کی ریاست ملاکا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا, جس میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سے آگاہی کے بعد انہیں حل کرنے کی ہدایات جاری کی. دہلیز پر مسائل کی سنوائی پر اوورسیز پاکستانیوں نے کمیشن کی کوششوں کو سراہا. تفصیلات جاوید الرحمان کی رپورٹ میں. ملیشیا کی ریاست ملاکا میں ہونے والی کھلی کچہری میں پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے پاکستانی کمیونٹی, محنت کشوں, کاروباری طبقے اور طلباء سے بالمشافہ ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے. کھلی کچہری کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے کہا کہ ملیشیا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی فلاح و بہبود ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. اس موقع پر انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کو حکومت پاکستان کی جانب سے آن لائن شناختی کارڈ, پاسپورٹ اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جیسی سہولیات کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا. اس موقع پر انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کو 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر باوقار طریقے سے منانے کی ہدایت بھی کی. پاکستانی کمیونٹی سے گفتگو میں ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے کہا کہ دائرہ غیر میں کام کرنے والے پاکستانی محنت کش ہمارے وطن کا عظیم سرمایہ ہیں. ان کے مسائل کے حل کے لیے ہائی کمیشن کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں پاکستانی کمیونٹی پاکستانی ہائی کمیشن کی ہیلپ لائن نمبر پر 24 گھنٹے رابطہ کر سکتی ہے. کھلی کچہری میں کمیونٹی ویلفیئر ارتاشی ڈاکٹر حسیب, فرسٹ سیکرٹری محمد عادل اور ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کونسلر شفقت علی خان نیازی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ کی معاونت کے لیے موجود تھے. جاوید الرحمان, 92 نیوز, کوالالمپور, ملیشیا. بیلاروس میں تعینات پاکستانی سفیر سجاد حیدر خان نے نیشنل اسکول آف بیوٹی کا دورہ کیا اور ڈائریکٹر جنرل بوزینا ایمریچ سے ملاقات کی. انہوں نے اسکول انتظامیہ کو پاکستان میں ابھرتی ہوئی فیشن انڈسٹری کے رجحانات سے آگاہ کیا. پاکستانی سفیر سجاد حیدر خان نے اسکول انتظامیہ کو پاکستانی فیشن ڈیزائن کے اداروں کا تعارف پیش کیا. انہوں نے خاص طور پر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن لاہور کا ذکر کیا, جس کے گریجویٹ اس وقت ملک میں کپڑے, کاسٹیوم ڈیزائننگ کے نئے معیار قائم کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان میں فیشن انڈسٹری کے مثبت رجحانات سے بھی آگاہ کیا. فریقین نے نیشنل اسکول آف بیوٹی بیلاروس اور پاکستانی فیشن ڈیزائنرز کے درمیان تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا. بیلاروسی نیشنل اسکول آف بیوٹی 1996 میں قائم کیا گیا تھا اور نوجوانوں کی تربیت اور مقابلوں اور فیشن شوز کے انعقاد کے ذریعے ملک میں فیشن کے منظر کو مؤثر طریقے سے فروغ دے رہا ہے.